अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम 9वां पारा पढ़ रहे हैं सूरतुल आराफ आयत नंबर 141। व इज़ अंजयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाब। वो वक्त याद करो जब हमने आले फिरौन से तुम्हें निजात दी, जिनका ये हाल था कि तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला रखते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उनको अपने एहसानात भी याद करवा रहे हैं, लेकिन कौम का एक ना नाशुक्रापन वाला रवैया नजर आ रहा है कि अपनी गुलामी के दौर में वो फिरौनियों से इतने मरूब नजर आते हैं कि फौरन उन्होंने ये कह दिया कि हमें भी कोई बुत बना दे। और अल्लाह ताला को अभी देखिए समंदर पार ईशान अंदर करके आओ, आए हैं, साथ ही अंदर आओ। अल्लाह ताला को माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। और साथ ही उन्होंने अल्लाह ताला को फरामोश कर दिया। ववअदना मूसा सलासीन लैलतन व अतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही अर्बईन लैला। हमने मूसा को 30 शबो रोज के लिए कोहे सीना पर तलब किया, बाद में 10 दिन का और इजाफा किया। इसी तरह इसके रब की मुकर्रर करदा मुद्दत 40 दिन हो गई। ये क्यों गए थे वहां पे? तौरात लेने के लिए। मूसा ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा था, जो कि नबी हैं, कि मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करना और ठीक काम करते रहना और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीकों पर ना चलना। अब चूंकि खुद जा रहे हैं, तो अब अपनी जगह अगर उन्होंने छोड़नी है तो पीछे जाहिर है एक खला बन जाता है। अगर लीडर अपनी जगह छोड़ता है या रसूल अपनी जगह छोड़ता है, तो इस खला को पुर करने के लिए उन्होंने अपना एक खलीफा नामजद किया अपने पीछे, जिन्होंने जाहिर है वही काम करने थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे। और क्या नसीहतें की हैं इनको? ठीक काम करना, बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर ना चलना और मेरी जानशीनी करना। जब वो हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर पहुंचा, तो इसके रब ने इससे कलाम किया। तो इसने इल्तिजा की, क्या इल्तिजा की? ए रब, मुझे याराए नजर दे, मैं तुझे देखूं। यानी इतना टाइम हो गया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम कर रहे थे कोहे तूर के ऊपर जाकर। लेकिन अब ये मोहब्बत की एक वजह है ना कि देखना चाहते हैं। आवाज तो इतने टाइम से सुन रहे हैं, अब उनको देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह ताला नजर आए। फरमाया, तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ जरा सामने के पहाड़ की तरफ देख। अगर वो अपनी जगह कायम रह जाए तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। चनाचे इसके रब ने जब पहाड़ पर तजल्ली की तो उसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा गश खा कर गिर पड़ा। जब होश आया तो बोला, कौला सुबहानका तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मोमिनीन। बोला, पाक है तेरी जात, मैं तेरे हजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहले ईमान लाने वाला मैं हूँ। यानी साथ ही उनको एहसास हुआ कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, इसीलिए तौबा कर रहे हैं। फरमाया, ए मूसा, अल्लाह ताला ने, अब ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, कौला मूसा या मूसा इन्नी इस्तफैतुका अलन नास। फरमाया, ए मूसा, मैंने तमाम लोगों पर तरजीह देकर तुझे मुंतखब किया कि मेरी पैगंबरी करे और मुझसे हम कलाम हो। बस जो कुछ मैं तुझे दूं इसे ले और शुक्र अदा कर। यानी क्या, मैं अल्लाह ताला ने क्या देना था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हदायत देनी थी, जो कि तौरात की शक्ल में थी। और हदायत लेकर इंसान का रवैया कैसा होना चाहिए कि उसको अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। वकतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्ली शैइन मौइज़तन व तफसीलन लिकुल्ली शै। इसके बाद हमने मूसा को हर शोबा जिंदगी के मुतल्लिक नसीहत और हर पहलू के मुतल्लिक वाज़े हदायत तख्तियों पर लिख कर दी और इससे कहा कि इन हदायत को मजबूत हाथों से संभाल और अपनी कौम को हुक्म दे कि इसके बेहतर मफहूम की पैरवी करें। अनकरीब मैं तुम्हें फासिकों के घर दिखाऊंगा। मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो बगैर किसी हक के जमीन में बड़े बने हुए हैं। पहले अल्लाह ताला ने जब किताब दी है, तो वो किताब किस शक्ल में थी? वो कागज पे लिखी हुई किताब नहीं थी, बल्कि पत्थर की तख्तियां थी जिनके ऊपर लिख कर हदायत दी गई। और यहाँ पे ये भी वाज़ेह हो गया कि हर जिंदगी के शोबे के मुतल्लिक नसीहत कर दी अल्लाह ताला ने इनको। और साथ में क्या नसीहत की कि इनको संभाल के रखना। यानी सीरियसली, इस ये जो किताब मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको सीरियसली लो, और तुम भी सीरियसली लो और अपनी कौम से भी इसकी पैरवी करो और दिल की मजबूती और इरादे के साथ पकड़ो और इसके ऊपर अमल करो। अनकरीब मैं तुम्हें फासिकों के घर दिखाऊंगा। यानी फासिक कौन है? पिछली कौमों के निशानियां जो अजाब से तबाह हुई,
کیوں وہ عذاب سے تباہ ہوئی اور یہاں پہ کیوں اس کا تذکرہ آ رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر بھی رسول آئے تھے، کتابیں نازل ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ان کو سیریسلی نہیں لیا، اس لیے وہ تباہ ہو گئے، مگر دنیا میں ان کی نشانیاں موجود ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں میں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس کے اوپر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یعنی حق دیکھنے کے بعد بھی اگر انسان ضد کا رویہ اختیار کرے تو وہ پھر ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ وہ بتایا کہ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آ جاتا ہے تو بھی وہ اسے اختیار نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ خِلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ، آیت نمبر 148۔ اب یہ والا جو ہم نے یہاں تک آیات پڑھی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے جب پتھر کی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گئیں۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم میں موجود نہیں ہے، وہ تو کوہ طور کے اوپر ہے۔ اب پیچھے قوم نے کیا کیا؟ اب قوم کے اندر کون رہنما ہے اس ٹائم پہ؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ یعنی اس طرح کا پتلا تھا یا اس طرح کا اسٹیچو تھا جس کے اندر کوئی ہوا داخل ہوتی تھی تو اس طرح کے انہوں نے اس کے اندر ہولز رکھے ہوئے تھے، جیسے بانسری کے ہولز ہوتے ہیں نا، اور اس میں ہوا ہم ونڈ کو بلو کرتے ہیں تو وہ ڈفرنٹ طرح کی آوازیں نکالتی ہیں، اسی طرح کی کوئی ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی۔ وہ سونے کو پگھلا کے انہوں نے ایک بچڑا بنایا۔ یہ بچڑا کیا ہے؟ وہ گائے کا بچہ۔ اور پہلے وہ کیا بات آئی تھی کہ وہ ہمیں حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک بت بنا دو، تو اب جو موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے تو انہوں نے ایک پتلا بنا لیا۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وہ بڑے سخت ظالم تھے۔ یعنی الہ کیا ہوتا ہے؟ الہ تو وہ ہوتا ہے جو رہنمائی کرے، یہ کیسا الہ ہے جو نہ رہنمائی کرتا ہے نہ بولتا ہے؟ پھر جب ان کی فریب خردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے تھے، تو کہنے لگے قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یعنی احساس انہیں ہو گیا یہ کام کرنے کے بعد کہ انہوں نے غلطی کی ہے، کہ پیغمبر کے جاتے ہی انہوں نے ایک بچڑے کو بنا کے اس کی بندگی کرنی شروع کر دی۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا، آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا؟ ہارون نے کہا اب ظاہر ہے کہ غصہ آ گیا ان کو، اور یہ غصہ ان کا کوئی ذاتی معاملے میں نہیں تھا، کیونکہ ناجائز بات کے اوپر غصہ آنا اور بات ہوتی ہے، یہ ایک جائز بات کے اوپر غصہ ہے اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے۔ اپنے بھائی کو، اب کیونکہ بھائی کو جانشین بنا کے گئے تھے تو اس لیے بھائی کے سر کے بال پکڑ کے اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ہارون نے کہا ہے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو منع تو کیا ہوگا، لیکن وہ نہیں منع ہوئے اور انہوں نے حضرت ہارون کو قتل کرنے کی کوشش کی، ان کو مارنے کی کوشش کی، تو پھر حضرت ہارون نے ان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو اب یہاں پہ حضرت ہارون کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سر کے بال انہوں نے کھینچے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب پہلے بھی ظاہر ہے میرا مذاق ہی اڑا کہ میں اس قوم میں موجود تھا، تب بھی میری پریزنس کو کسی نے فیل نہیں کیا، اور اب تم آ گئے ہو تو کیا کہہ کے پکارے اے میری ماں کے بیٹے، یعنی ایک تعلق کا واسطہ دے کے بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تو مجھے دبا لیا تھا اور تم یہ سلوک کر کے پھر دوبارہ سے دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع دے رہے ہو، اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، تب موسیٰ نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو فوراً جیسے ہی ان کو حقیقت کا علم ہوا، ساتھ ہی انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، کیونکہ بچڑے کو معبود بنانے کا مطلب کیا تھا؟ شرک کرنا۔
اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے، جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں اور پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً ان کی توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ غلطی ہو گئی پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک اور چانس بھی دے رہے ہیں کہ ابھی بھی پلٹ آؤ، توبہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی بھی قوم کی برائی کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لے آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی جس پہ کیا تھی، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی۔ ہدایت اور رحمت یعنی کتاب کیا ہوتی ہے، وہ ہدایت ہوتی ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ اس وقت دیتے ہیں کسی کو جب وہ اس کے اوپر رحم کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ہدایت فائدہ کس کو دیتی ہے؟ انہی لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو متقی ہوتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ یہ جو حاضری ہوئی تھی یہ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ جو انہوں نے پیچھے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے سے انہوں نے جو بچڑا بنا لیا تھا، اب یہ ہے کہ وہ ایک گناہ تو سرزد ہو گیا۔ اب قوم کے 70 سرداروں کو منتخب کیا گیا 12 قبیلوں میں سے کہ وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہاں پہ جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے نا یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کلام کرتے ہوئے سن لیا، کو دیکھ نہ لیں ہم اس کو ہم تو اس وقت کیا ہوا کہ ایک کڑکے نے ان کو آن لیا اور یہ سارے کے سارے وہاں پہ ہلاک ہو گئے تھے، زلزلے نے پکڑ لیا تھا ان کو۔ اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا ہے ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پاک کو ناپاک سے الگ کرتا ہے، کھرے کو کھوٹے سے چھانٹتا ہے۔ لیکن کیسے چھانٹتا ہے؟ وہ جیسے سونے کو خالص کیا جاتا ہے نا، کیسے خالص کرتے ہیں، اس کو تپایا جاتا ہے آگ کے اوپر، تو تب جا کے وہ پگھلتا ہے اور اس میں سے کھاٹ الگ ہوتی ہے۔ تو یہی طریقہ ہے، جب آزمائش آتی ہے لوگوں کے اوپر تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ کون ساتھ ہے اور کون ساتھ نہیں ہے۔ ہماری سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا یعنی توبہ کی۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے لیے کی ہے اور ہمیں بتائی ہے کہ سزا دینے کا اختیار تو اس کے پاس ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ رحمت زیادہ ہے ہمارے رب کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ وہ اس وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے ہو کے سزا دینے کے لیے اس نے دنیا میں پیدا کیا ہے سب کو، نہیں، وہ رحمت ہے اس کا مظہر۔ اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، یعنی جو تقوی کی روش اختیار کریں گے۔ پھر رحمت کس کو ملے گی؟ جو اوپر بھی کیا ہوا کہ اللہ وہ جو ہدایت اور رحمت ہے، جو کتاب ہدایت اور رحمت ہے اللہ کی، وہ کس کو فائدہ دیتی ہے؟ وہ جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی یہی کہا کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، کس کو ملے گی؟ جو تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ تو رحمت پانے کے یہ ہے طریقے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، آیت نمبر 157۔ یہاں پر تو وہ دعا ختم ہو گئی نا جو کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب دوبارہ سے آگے سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے روکتا ہے۔ نبی امی کس کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ امی کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور امی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ شخص جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ تو یہاں پہ نبی امی کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وجہ سے کہ امی جو ہے نا وہ
यहूद ये लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कहते हैं माँ को, और उम्मी उसको कहा जाता है जैसे कोई बच्चा अभी पैदा हुआ हो। जो बच्चा अभी भी पैदा होता है उसको तो कुछ नहीं आता होता, यानी वो माँ माँ जैसा आप यूँ समझ लें। तो इसलिए ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको उम्मी कहते थे। ये कैसा नबी है जो उम्मी है। और बनी इसराइल जो है वो अपने सिवा सारी कौमों को, जिनको वो जेंटाइल्स कहते थे या गैर यहूदी जो भी थे उनको वो जेंटाइल्स कहते थे, ये इनका एक कौमी फख्र और गुरूर था कि वो किसी उम्मी की सरकर्दगी को कबूल नहीं करेंगे, उसको सरदार नहीं मानेंगे। इस पर तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और ये भी वो समझते थे कि जो उम्मी हैं वो उनके हकूक ही और किस्म के हैं, वो तो इंसानी लेवल पे है ही नहीं। लिहाजा कुरान में जैसे वो हमने पढ़ा था ना कि इनके माल भी चोरी कर लो तो हमारे ऊपर कोई मुआवजा नहीं है, तो वो उम्मियों के बारे में ये बात करते थे। तो कुरान का ये कौल यहाँ पे नकल किया गया है कि ये उम्मी अब क्यों कहा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर, कि अल्लाह ताला अब उन्हीं की जो टर्म वो यूज करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उसी को यूज करके कह रहे हैं कि ये नबी उम्मी है और अब इसी के साथ तुम्हारी किस्मत जुड़ी हुई है। इसकी पैरवी करोगे तो रहमत में से हिस्सा पाओगे, वरना वही गजब तुम्हारे लिए मुकद्दर होगा जिसे तुम सदियों से बर्दाश्त करते आ रहे हो। यानी जिस तरह से तुम अभी मुसीबत का शिकार हो, तुम अपने वतन में नहीं हो, तुम जगह जगह घूम फिर रहे हो, एक वो पक्षी वासों वाली जिंदगी तुम गुजार रहे हो, तो यही रहेगा। तो अब भी टाइम है, तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आओ, जिसका जिक्र उन्हें अपने यहाँ तौरात और इंजील में मिलता है। और अल्लाह ताला इन अवेल से ये कह रहे हैं कि ये वही नबी है जिसका जिक्र तुम्हारी किताबों में मौजूद है। और ये ना सिर्फ जिक्र मौजूद था बल्कि उनके औसाफ भी मौजूद थे। और वो क्या थे? वो नेकी का हुक्म देता है, बदी से रोकता है, उनके लिए पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम करता है, और इन पर से वो बोझ उतारता है जो इन पर लदे हुए थे, यानी आसानियां करता है इनके लिए, और वो बंदिशें खोलता है जिसमें वो जकड़े हुए थे। ये जो यहूदी राहिब थे उन्होंने कुछ खुद साख्ता कवानीन बना लिए थे जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था, और लोगों को क्योंकि उनकी पैरवी करनी पड़ती थी, लेकिन वो थे बहुत मुश्किल अमल करने के लिए। लिहाजा जो लोग इस पर ईमान लाएं और इसकी हमायत और नुसरत करें और उस रोशनी की पैरवी करें जो इसके साथ नाजिल की गई है, कौन सी रोशनी? कुरान, वही फलाह पाने वाले हैं। तो फलाह का मयार क्या है अब सबके लिए? यहूदियों से बात की जा रही है, ज़ाहिर है नसारा से भी, और जो भी मौजूद है, फलाह का मयार ये है कि इस नबी पर ईमान लाओ जो आखिरी नबी है, और उस किताब पर जो उनके ऊपर नाज़िल की गई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहो ए इंसानों, मैं तुम सब की तरफ खुदा का पैगंबर हूँ, जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। यानी सारी दुनिया के लिए नबी बना के भेजा गया। उससे पहले जितने भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बेसत सिर्फ बनी इसराइल तक थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेसत सिर्फ बनी इसराइल तक थी। तो ये जो पूरी दुनिया के ऊपर नबी बना के भेजा गया, ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। उससे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो लिन्नासी इमामा का लफ्ज इस्तेमाल किया था अल्लाह ताला ने, कि पूरी दुनिया का इमाम बना के भेजा। उससे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की भी यही थी कि वो किसी नेशन के ऊपर नहीं थे बल्कि वर्ल्ड वाइड उनका इन्फ्लुएंस था। और उससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इसके अलावा जितने भी अंबिया आए हैं वो अपनी अपनी कौमों की तरफ ही आए हैं, और जो हदायत आई हैं वो अपनी कौम के तक ही लिमिटेड थी। इसके सिवा कोई खुदा नहीं, वही जिंदगी बख्शता है, वही मौत देता है। बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके भेजे हुए नबी उम्मी पर, जो अल्लाह और उसके इरशादात को मानता है, और पैरवी इख्तियार करो। उम्मीद है कि तुम राह रास्त पा लोगे। तो देखिए ईमान की दावत भी है। ईमान की दावत में क्या क्या चीजें हैं? ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रुसल और ईमान बिल आखिरत, तीनों की बात की गई है। मूसा वमिन कौमी मूसा उम्मा हुई यहदून बिल हक़्क़ि व बिही यादिलून। मूसा की कौम में एक गिरोह ऐसा भी था जो हक के मुताबिक हदायत करता और हक के मुताबिक इंसाफ करता। हमने इस कौम को 12 घरानों में तकसीम करके उन्हें मुस्तकिल ग्रोहों की शक्ल दे दी थी। जब मूसा से इसकी कौम ने पानी मांगा तो हमने इसको इशारा किया कि फलां चट्टान पर अपनी लाठी मारो, चनाचे इस चट्टान से यकायक 12 चश्मे फूट निकले। तो ये भी एक मौजज़ा था। हर गिरोह ने अपने पानी लेने की जगह मुतय्यन कर ली। हमने इन पर बादल का साया किया और उन पर मन्नो सलवा उतारा। खाओ वो पाक चीजें जो हमने तुम्हें बख्शी हैं। मगर इसके बाद उन्होंने जो कुछ किया हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि अपने ऊपर खुद ही जुल्म करते रहे। यानी जब शुक्र नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? वो जुल्म कर रहे थे। याद करो वो वक्त जब इनसे कहा गया था इस बस्ती में जाकर बस जाओ और इसकी पैदावार से अपने हस्बे मंशा रोजी हासिल करो और हित्ततुन कहते जाओ। हित्ततुन का मतलब था कि हमें माफ कर दे। अल्लाह से एक दुआया कलिमा था। और शहर के दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल हो, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे और नेक रवैया रखने वालों को मजीद फजल से नवाजेंगे। यानी मजीद इनाम भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेंगे। मगर जो लोग इनमें से जालिम थे उन्होंने उस बात को जो इनसे की कही गई थी बदल डाला। कैसे बदला था? वो हीन ता तुन कह रहे थे।
یعنی ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنْ قَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ انہیں یاد کراؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتہ کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ بستی کیونکہ سمندر کے کنارے آباد تھی اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑنا۔ جب ہفتے والے دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والا دن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف ہوگا، دنیا کا کوئی اور کام نہیں ہوگا، اس دن یہ دیکھتے تھے کہ مچھلیاں نا اٹکیلیاں کرتی تھی سمندر کے اوپر آ کے، اور ان کو نظر آتی تھی۔ اب ظاہر ہے نظر آتی تھی تو ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم ان کو پکڑ لیں، تو یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی یہ والی بات۔ اب اللہ تعالیٰ یہ مچھلیوں کا دیدار کرا کے ان کو اصل میں یہ آزمانا چاہتے تھے کہ کون کون اس قانون پر، جو سب کا قانون ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد کراؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں گے۔ آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے تو جس سے روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس پورے واقعے سے کہ بستی میں تین گروہ بن گئے تھے، اور یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تین قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ تھا جو پورے دھڑلے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا تھا، یعنی مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ دوسرے وہ تھے جو خود خلاف ورزی تو نہیں کرتے تھے، مگر خلاف ورزی کرنے والوں کو کچھ کہتے بھی نہیں تھے، خاموش تماشائی بن کے ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو ایمان والے لوگ تھے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی احکام کی یہ کھلم کھلا نافرمانی دیکھتے تھے تو وہ ان کے اندر جو ان کے ایمان کی غیرت تھی وہ گوارا نہیں کرتی تھی، تو اس خیال سے وہ ان کو منع کرتے تھے کہ یہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، اور برائیوں سے روکتے تھے کہ شاید یہ مجرم لوگ ان کی نصیحت سے راہ راست پر آ جائیں۔ تو اب کیا ہوا کہ جب عذاب آیا تو دو گروہوں کے اوپر آیا۔ کون کون سے؟ بندر یعنی بنائے گئے، تو دو گروہ بنائے گئے، ایک وہ جو کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا تھا، اور ایک وہ جو خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھ تو رہا تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا۔ تو امر بالمعروف بھی ضروری ہے اور نہیں ہونے منکر بھی ضروری ہے۔ ویسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ جب تم امر بالمعروف اور نہیں ہونے منکر کرنا چھوڑ دو گے تو پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی اس وقت۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں زبردست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ تو یہ جو ان کے اوپر بدترین لوگ مسلط ہوئے، اس کی ان کی دو دفعہ کی ان کی بہت بڑی تباہی کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی دفعہ وہ نیبوکیڈ نظر کے ہاتھوں ہوئی تھی، پھر وہ ٹائٹس رومی آ گیا تھا، انہوں نے پورا یروشلم تباہ کیا دونوں دفعہ، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا جو ان کا کعبہ تھا، اور ابھی تک وہ گرا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ وہاں سے نکل گئے، یہ فلسطین میں پھر نہیں رہے، وہاں سے نکل گئے، اور جہاں پہ جس کو جگہ ملی وہ وہاں پہ یعنی کہ فرقہ فرقہ ہو کے زمین میں یہ بٹ گئے۔ اور پھر ہٹلر نے ان کے اوپر جو ظلم کیا کہ پکڑ کے ان کو قتل کیا جاتا تھا، اور ایسی انہوں نے پلانٹس لگائے ہوئے تھے کہ جہاں پہ یہودی اندر داخل تو ہوتے تھے لیکن ان کی لاشیں کہاں جاتی تھیں، ان کی چیزوں کا کیا ہوتا تھا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ جو باہر ایک چیز آتی تھی، یعنی کہ وہ ایک مشین والا پلانٹ تھا، جو باہر ایک چیز آتی تھی وہ کہا جاتا ہے کوئی کیچڑ نما کوئی چیز آتی تھی جس کو وہ اپنے کھیتوں میں فرٹیلائزر کے طور پر یوز کرتے تھے۔ تو یہ انجام ہوا ان کا، بہت برے طریقے سے ذلیل کیا جاتا تھا ان کو دنیا میں۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت ساری قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف، ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے شاید یہ پلٹ آئے، یعنی امتحان ہو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان سے لیتے رہے کہ شاید یہ بہتر روش یا وہ کہتے ہیں نا رائٹ ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر
اسی دنیائے دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں توقع ہے ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا. یعنی ان کی نسل جب ایک نسل کے بعد جب دوسری نسل آئی انہوں نے تو کتاب کو فراموش کیا تھا، جو بعد میں آئی انہوں نے تو مزید ہی اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کر دیا اور کتاب کو بالکل ہی پس پش ڈال دیا. پسے پشت کیوں ڈالا؟ کیونکہ وہ دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتے تھے. ان کے خیال یہ تھا کہ اگر ہم دین کے اوپر عمل کریں گے تو دنیا کے فائدے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے. لیکن ساتھ میں وہ دعا کیا کرتے تھے؟ توقع ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. یعنی ہم بھی ہمارا بھی یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم غلط کام کرتے ہیں، کوئی اگر ہمیں ٹوک دے کے غلط کام کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ ساری باتیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ حقیقت اس سے بہت الگ ہے. ہمیں ان چیزوں کے اوپر سوچنا ہے جو معیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے، اور ہمیں کسی سیلف ڈسپشن میں نہیں رہنا کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے فیصلے کرنے ہوتے، یعنی کہ الرٹ اپ حساب ہی ہوتا، تو پھر کتاب بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ اتنے رسولوں کا سلسلہ یہ کیوں تھا؟ یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے یہ بھی کہا ہے کہ یہ دنیا کوئی اس طرح سے نہیں پیدا ہوگی، بغیر مقصد کے پیدا ہو گئی ہے. تو کیا ہے کہ ہر ایک کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے تحت ہی پھر اسیسمنٹ ہوگی کہ کس جو کرائٹیریا دیا تھا اس کے مطابق کام کیا یا نہیں کیا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھول چوک ہو جائے، کہیں پہ نہ ہمارا بس چلتا ہو اور پھر ویسا کوئی کام ہم کر بیٹھیں جو بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے. تب تو امید رکھنی چاہیے. یعنی امید اسی وقت رکھیں جب اپنی پوری کوشش کر لیں اور پھر کہیں نہ کہیں مجبور ہو کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں کہ کوشش ہی نہ کریں اور پھر کہیں کہ نہیں اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر اسے لپک کر لے لیتے ہیں. یعنی اب ان کا حال بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا پرستی میں کس قدر آگے نکل چکے ہیں. اور جو مثال اب آگے آ رہی ہے اس کے بعد ایک اور مثال بھی آئے گی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا کس طرح کا حال ہمیں بتایا گیا جو دنیا پرستی میں آگے ہوتے ہیں. اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیام گاہ تو متقی لوگوں ہی کے لیے بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی یاد ہے جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آگ گر پڑے گا. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے. تو کتاب کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے، اور سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ امت مسلمہ سے بھی یہی بات بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کی گئی ہے کہ کتاب کو پکڑو، اسی کے مطابق فیصلے کرو. تو یہاں پہ بھی کتاب کی اہمیت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جو عمل کریں گے ان کی جزا ان کو ملے گی، اور جو چھوڑ دیں گے پھر ان کا انجام کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا گیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد کراؤ وہ وقت کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے اس کی نسل کو نکالا تھا. اب دوبارہ ہم اسی واقعے کے اوپر آ رہے ہیں جو ہم نے آراف کے سٹارٹ میں پڑھا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا کی جو تخلیق ہے اس کا واقعہ. اور یہ صورت کیونکہ وہ بھی ایام اللہ کے ساتھ فیل کرتی ہے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن ہیں جن کو یاد کروا کے نصیحت کی جا رہی ہے لوگوں کو. انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا. یہ جو عہد الست کا ذکر ہم کرتے ہیں نا، وہ عہد الست یہیں پہ آ رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اور اے نبی لوگوں کو یاد کراؤ وہ وقت کہ جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں کو ان کی نسل کو نکالا تھا، پشتوں سے اس کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. پھر ہم نے یعنی اکٹھے ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. حضرت آدم کی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، اور ساری اولاد کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان سب سے خطاب کیا اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر رہے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، ہم بعد اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟
یعنی اس طرح ہم اپنی نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ تو یہاں پہ عہد الست کا ذکر کیا کہ سب روحوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا۔ کیا عہد کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کی روحیں یہ عہد کر چکی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور ہم اس کے اوپر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے اس لیے کیا کہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، یا یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہمارے تو پہلوں والے نے شرک کیا، ہم کیونکہ ان کی نسل میں پیدا ہو گئے تھے اس لیے آپ نے ہمیں پکڑ لیا، ہم نے تو ان کو شرک کرتے ہوئے پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو، تو ہم بھی ویسے ہی کرنے لگ پڑے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا یہ انسان کے لاشعور میں موجود ہے، although کہ یہ عہد ہم بھلا چکے ہیں، لیکن انبیاء اس عہد کو یاد کروانے کے لیے وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں، کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ اور اے نبی ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا۔ اچھا، اس واقعے میں اگر تھوڑا سا ہم مزید غور کریں تو کیا بات ایک اور نکلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جب اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے وقت جو فرشتوں کو جمع کر کے انسان کو سجدہ کروایا گیا اور پھر زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا، تو پھر پوری نسل آدم کو بھی یہ واقعات نا اکٹھے ہوئے ہیں عرش کے اوپر۔ یعنی جو شیطان کا واقعہ ہوا ہے، جو شیطان نے انکار کیا ہے سجدہ کرنے سے، تو اس وقت بھی ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے، ہماری روحوں کی شکل میں موجود تھے، لیکن موجود تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سب سے، اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع کی سیغے استعمال کیے، شیطان نے کہا کہ میں ان سب کو تیرے سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ تو کون تھے وہ ان سب؟ اگر وہ صرف آدم علیہ السلام ہوتے تو اب ظاہر فرشتوں کے لیے تو صراط مستقیم نہیں ہے نا، وہ تو وہی کچھ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اگر ان سب میں پھر صرف آدم تو نہیں آ سکتے، اس کا مطلب ہے کہ آدم کی نسل بھی وہاں پہ موجود تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جو ان میں سے تیرا حکم مانیں گے، میں تجھ سمیت ان سب کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تو اس کا یہ بھی یہاں سے یہ بھی وہ بات نکلتی ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور وہ ان کا اشارہ حضرت آدم کی ذریت کی طرف ہے۔ پھر ایک اور مائنڈ میں بات یہ ابھی آتی ہے، پچھلے واقعے کو اس کے ساتھ جوڑیں کہ شیطان کو کیسے پتا کہ یہ صراط مستقیم بھی کوئی چیز ہوگی؟ وہاں پہ تو صرف یہی بات نظر آ رہی تھی کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اسے سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، اور وہ نکال دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس میں یہ بات اندر ہی شامل تھی کہ کیونکہ میں تمہارا رب ہوں اس لیے کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں اس لیے جو میں تمہیں حکم دوں گا وہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ اور آگے سے ہم نے کہا شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مانیں گے۔ تو صراط مستقیم بھی اس چیز کے اندر چھپی ہوئی ہے، اسی لیے شیطان کو پتا چلا کہ ہم صراط مستقیم بھی ہوگی، تو اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا جب یہ تیری طرف آئیں گے۔ واللہ عالم، لیکن اس طرح سے نا کچھ ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جڑتی ہیں آپس میں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو۔ اب جو ہم نے پیچھے بات کی نا کہ کتاب کو چھوڑ دیا اور دنیا کی طرف راغب ہو گئے، اور پھر کیوں راغب ہوئے؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ دین کے اوپر عمل کریں گے تو دنیا چھوٹ جائے گی، اور دنیا چونکہ قریب کی چیز کو دنیا کہتے ہیں نا، اس میں زیادہ انسان کو اٹریکشن ہے تو اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ یعنی کیا کیا تھا؟ ہم نے اس کو کتاب کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ اس کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ تو نہیں پتا کہ یہ کس کیریکٹر کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کسی عالم کی کہانی ہے جس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، لیکن شیطان نے اسے بہکایا اور وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھلا بیٹھا۔ یہ ایسے شخص کی بات ہے جو کتاب کو چھوڑ بیٹھا اور دنیا کو اس نے ترجیح دی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، یعنی علم کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چاہتے تو ہم اس کے درجے اسی طرح بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا، یعنی وہ پستی کی طرف ہی گیا اور اپنی خواہش نفسی ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ اب دیکھیے ہمارا جو وجود ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، تو ایک تو ہم مٹی ہے اس وجود کا حصہ، دوسری یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔
تو ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو یہ مٹی کا جسم اور دوسری چیز ہے روح. دونوں چیزوں کے تقاضے الگ الگ ہیں. مٹی کا جسم مٹی کو ہی چاہے گا، اور مٹی کیا ہے، زمین کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ چاہتا ہے. لیکن روح کیونکہ عالم بالا کی چیز ہے، اس لیے وہ اللہ کا تقرب چاہتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ انسان کے اندر نا ایک کشمکش کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہمیشہ، یعنی کہ نیک یہ راستہ اختیار کروں یا یہ راستہ اختیار کروں. پھر جو بھی چیز ڈومینیٹ ہوتی ہے وہ اسی راستے کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن یہ جو کشمکش کا راستہ ہے نا، اصل میں یہ مٹی کے وجود اور جو روح ہے اس کے درمیان سے ہی کشمکش ہو رہی ہوتی ہے. اب عالم کے کیس میں کیا ہوا کہ وہ بھی ظاہر ہے اسی طرح کا یہ ایک انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا، لیکن دنیا کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ اس نے اس علم کو چھوڑ دیا. حالانکہ اس کی روح کا کیا تقاضا ہوگا فطری طور پر کہ وہ کتاب کے علم کو پکڑ کے رکھے. لہٰذا اس کی حالت کتے کسی ہو گئی. تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کتے سے تشبیہ دی ہے. یعنی کتا کس چیز کا سمبل ہے؟ لالچ کا، ہرس کا. تو جو شخص پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں پڑ جاتا ہے، وہ پھر دنیا کا ایک قسم کا کتا ہی بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس چیز کے ساتھ. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کرے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مثالیں بھی بیان کر رہے ہیں، کہانیاں بھی بتا رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور اپنا راستہ صحیح کر لیں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. بڑی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے. جسے اللہ، یعنی اپنے آپ پہ ظلم کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو یا آیات کو جھٹلائیں گے تو اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا، انسان اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پا سکتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. تو اللہ کن کو اللہ رہنمائی سے محروم کرتا ہے؟ وہ جو آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ جو دنیا پرستی میں پڑ جاتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے جن و انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اس سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ اس سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں. یعنی یہ جو آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ دل ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ کہ علم حاصل کرنے کے سورسز ہیں. ان کو یوز کر کے انسان حقیقت کو پا لیتا ہے. لیکن وہ لوگ جو یہ چیزیں ہوتے ہوئے بھی ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. جیسے پلیز مائک میوٹ کیجیے گا، کسی کا مائک اوپن ہے. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کان دی ہیں، جانوروں کو بھی آنکھیں اور کان دی ہیں. تو کیا ہم میں یا بلی کو ایک ہی طریقے سے دیکھنا چاہیے، یا ایک ہی طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرنا چاہیے، یا ایک ہی جیسا میرا اور بلی کا سننا ہونا چاہیے؟ تو ایسا نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، اس کو عقل دی ہے، اس کے اندر روح ڈالی ہے. وہ یہ چیزیں، ان چیزوں کا تینوں حواس خمسہ کا ذکر بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، جس میں دل بھی شامل کیا گیا ہے. کہ کیوں دیے ہیں؟ تاکہ ان چیزوں سے تم آبزرو کرو اور پھر اپنی عقل استعمال کر کے درست فیصلہ کرو. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پھر ہم کس لیول پر زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہمارا دیکھنا بھی جانوروں والا دیکھنا ہی ہے، ہمارا سننا بھی جانوروں والا سننا ہی ہے، تو پھر ہم کون سے لیول پہ جی رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ اچھے ناموں کا مستحق